जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ खबरें वो भी आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनके हवाले से भी कुछ खबरें और कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान के बाहर से, उनकी क्या तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। वो जो कमीशन बना था उसको काम करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, और जब वो कमीशन बना था और मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा था, और मैंने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये जाएगा, अगर आपको याद हो अपने व्लॉग के अंदर, और मैंने अर्ज की थी कि ये कमीशन बनाना जो है हुकूमत को बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर वहां पे वो सवाल उठेंगे जो ये हुकूमत सवाल नहीं उठा रही। और आज वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी समाअत हुई ऑडियो लीक्स कमीशन केस की, और उसमें मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो वहां पे पूछे गए कि जनाब ये ऑडियोज आई कहाँ से, इनको रिकॉर्ड किसने किया, ये लीक किस तरह हुई, किस ट्विटर अकाउंट से होती हैं, वो ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल करता है, हुकूमत ने अभी तक पता करवाने के लिए क्या कुछ किया है या क्या नहीं किया। और वजीर दाखिला को अगर यही नहीं पता था कि ये ऑडियोज असली हैं तो उसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी। और उसके अलावा और भी चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे सवाल उठाए और बड़े संजीदा सवाल उठाए। दीगर जज साहिबान ने भी सवालात उठाए कि जनाब आप जब बेंच के ऊपर इतराज कर रहे हैं लेकिन क्या आप कहते हैं कि ये ऑडियो असली है, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उसी का पता कराने के लिए हमने जो कमीशन बनाया है। तो उन्होंने कहा कमीशन आपने पहले बना दिया, पर कमीशन से पहले आपके जो लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे। ये तो बड़ा आसान तरीका कार है कि कोई भी शख्स जो है वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे, कोई ऑडियो आप सामने लेके आ जाएं और जज को साहब को कहें कि जनाब इनके ऊपर हमें इतराज है, तो हम इनसे कहते हैं कि ये बेंच से अलहदा हो जाए। तो ये वो मामला उसी तरफ जा रहा है कि जहां पे हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी ले जाने की। TORs में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर तो ये जिक्र ही नहीं था कि ये ऑडियोज आई कहां से, रिकॉर्ड किसने की। सिर्फ जो है जजेस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सियासी बयानियां हुकूमत बनाती रही, जो आपके भी सामने है जिस तरीके से वो रिपोर्ट होता रहा। अच्छा, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा कि अब इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करवा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आप लोगों ने पूरी कैंपेन चलाई, उनकी तस्दीक की, उनके साथ जो है गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की उनके खिलाफ, जजेस के साथ जो कुछ होता रहा इन ऑडियोज की बुनियाद पे वो आपने भी देखा, और अब आप कह रहे हैं कि इनकी क्या ये दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर तहकीकात करवा लेते हैं। तो पहले आपने किस तरह वो सब कुछ कर लिया। और साथ चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि वाह क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है इस हुकूमत ने। और ये चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर कहा कि जनाब ना पहले तहकीकात करवाई, बयानियां बना लिया और आप कह रहे हैं कि जी हम तहकीकात करवा रहे हैं। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, किसी भी जज को आपने अगर केस से हटाना है तो नाम लेकर ऑडियो बना दो और जनाब वो उसको आप जज को कहें कि आप ये साइड पे हो जाएं। ये गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा। तो जिस तरफ हुकूमत की ख्वाहिश थी कि सियासी बयानियां बनाया जाए इन ऑडियोज के जरिए, और मैंने पहले ही अर्ज की थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये हुकूमत के लिए उल्टा पड़ सकता है, और अब चीजें उसी तरफ जा रही हैं, लग रहा है ऐसे ही है। और इसके ऊपर वहां पे जो दीगर वकला वगैरह थे उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। शोएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि कमीशन के क्याम के TORs में ऑडियो टेप करने वाले का जिक्र तक नहीं। जो पहली चीज है ना कि जी ऑडियो आई कहां से, तमाम ऑडियोज एक ही हैकर के जरिए मंजर आम पर लाई जाती हैं, वो एक ही जो ट्विटर अकाउंट है उसके जरिए वो लीक होती हैं, लेकिन ऑडियो आती कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात शोएब शाहीन साहब ने उठाए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सवाल एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत का भी है। हुकूमत इलेक्शन केस में एक फरीक है, वही कमीशन बना रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है अगर ये कह रहे हैं कि कमीशन जो बनना है वो उसकी हम चीफ जस्टिस साहब से इजाजत नहीं लेंगे क्योंकि उनके खानदान की कोई मुबैना ऑडियोज हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं, जिस तरीके से एक इलेक्शन का केस चल रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा टाइम पे, उसमें हुकूमत खुद फरीक है, तो वो खुद किस तरह कमीशन बना रही है। तो इसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने भी इसका जिक्र किया कि ये अदलिया की आजादी का मामला है, कमीशन अपनी मर्जी से बना दिया गया, और काजी फायज ईसा साहब ने जाके कमीशन की सरबराही भी संभाल ली। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि जहां पे भी ऑडियो का मामला आता है, वो एक ऑडियो आई थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है।
لاہور ہائی کورٹ میں ایک ویڈیو کو کوئی معاملہ آیا تو وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ جناب اس کو اس طرح آپ بطور ثبوت پیش نہیں کر سکتے جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آڈیو آئی کہاں سے، ریکارڈ کس نے کی. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذہن میں غالباً یہ سوال نہیں آیا ہوگا، بہت ساری آڈیوز ان کے سامنے تھی. تو یہ صورتحال ہے جناب کہ یہ جو آڈیوز والا معاملہ ہے یہ حکومت کے گلے میں پڑ سکتا ہے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. اچھا، دوسری طرف جو مزید خبریں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی آج کیس کی سماعت ہوئی، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. اس حوالے سے حکومت یہ مانتی ہے، جو پنجاب کی نگران حکومت ہے. اچھا، ویسے اگر آپ ایک دو اخبارات میں آج میں خبریں پڑھ رہا تھا، پوری خبر میں پنجاب کی حکومت، پنجاب کی حکومت، پنجاب کی حکومت، نگران کا کہیں ذکر نہیں تھا. غالباً وہ صحافی سے شاید کوئی غلطی ہو گئی. تو یہ بڑا ضروری ہے یاد کروانا کہ اس وقت پنجاب کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نگران حکومت ہے جو، اور پنجاب کے اندر جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اور پوری دنیا میں اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو نگران حکومت ہے ان کا بھی وہاں پہ موقف، جو پولیس کا موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے. عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کو وہ مانتے ہیں، پوری کیمرہ کے سامنے گرفتاری ہوئی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل لے کے گئے، پھر جو حکومت نے ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر واپس لے لیا تھا تو لہٰذا ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ تو وہ مانتے ہیں. اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کہاں سے جیل سے اچانک غائب ہو گئے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب مزید جو کیس کی سماعت ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب عالمی میڈیا بھی جو ہے، جو میں نے آپ کو کہا کہ باہر سے خبریں، عالمی میڈیا بھی جو ہے اس کو کور کر رہا ہے، اس سٹوری کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک جو صحافیوں کی تنظیم ہے بین الاقوامی، اس کی ایک رپورٹ دیکھی جس میں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کچھ بڑی تشویشناک باتیں کی گئیں. اب BBC بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بے بس پولیس، پر امید وکیل، پریشان اہل خانہ، عمران ریاض خان کی گمشدگی کی مہمہ کیوں بن گئی. عمران ریاض سیالکوٹ جیل کے دروازے سے سادہ ویگو میں بیٹھے صحافی کی گمشدگی کیسے مہمہ بنی. تو وہ یہ BBC بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ادھر سے جیل سے ان کو اچانک غائب کیا گیا، ان کو کسی ڈالے میں ڈال کے لے کے گئے، کسی گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے، اور اس کے بعد ان کی گمشدگی مہمہ بن گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیس مزید آگے کدھر جاتا ہے. مزید ان کو دی گئی ہے مہلت پولیس کو کہ عمران ریاض خان صاحب کو برآمد کیا جائے. اب ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بھی صحافیوں کے حوالے سے ہے، جہاں پہ عمران ریاض خان صاحب گمشدہ ہیں. ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جیو نیوز کے ایک صحافی ہیں زبیر انجم صاحب، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں، ان کو بھی کراچی سے کل جو ہے کچھ لوگوں نے سادہ کپڑوں میں جا کے ان کے گھر سے ان کو اٹھا لیا. کچھ گاڑیاں گئیں اور وہاں پہ آگے پیچھے نیبرہڈ میں جو CCTV کیمرہ وغیرہ تھا اس کا جو ریکارڈ تھا وہ لوگ بھی وہ ساتھ لے گئے. اور جیو نیوز کی خبر کے مطابق ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ان کو لے کے گیا. پولیس جو مقامی وہ کہہ رہی ہے جی ہم تو اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی وردیوں میں اور سادہ کپڑوں میں لوگ آئے تھے جو ان کو اٹھا کے لے کے گئے. تو یہ ایک اور صحافی جو ہے اس کے خلاف بھی اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے. اور یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ملک بھر میں جاری ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آج کچھ ریمارکس سامنے آئے. عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ عمر ایوب صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، پولیس کی جانب سے ان کے بیٹے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ لوگوں کے گھروں پہ بلا وجہ چھاپے نہ ماریں، اور یہ کیس بھی اگلے ہفتے تک کے لیے غالباً اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. وہاں پہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس وارنٹ تھے اور ان کو کسی کیس میں نامزد کیا گیا ہے عمر ایوب صاحب کو، اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تھا. لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے چھاپوں کی بہت ساری خبریں ہیں، اور یہ ایک جمہوری دور ہے، یہ یاد رکھیں. یہ بلاول صاحب جو کراچی میں صحافی کو اٹھایا گیا اور کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو مقامی انتخابات میں وہاں پہ الیکٹ ہوئے تھے ان لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے. وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، جو جماعت اسلامی کے رکن ہیں، وہ میئر کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے. ان کا ووٹ روکنے کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں پہ نامطلوبہ نمبر ہیں، لیکن وہ بضد ہیں کہ میئر انہوں نے اپنا بنانا ہے. تو یہ ساری جمہوریت کا جو حسن ہے یہ آپ کو سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دیا جائے. زین قریشی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا اور تمام حکام کو پرانے مقدمات کی بنیاد پر دوبارہ گرفتاری سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے. مخدوم صاحب کو MPO کے تحت نظر بند کر کے اڈیالہ جیل میں 27 دن تک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے کہ وہ 27 دن سے قید تنہائی میں ہیں. ان کے بیٹے کا یہ کہنا ہے اڈیالہ جیل میں ہیں.
پر وہ اپنے کپتان کے نظریے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جو بڑی وکٹ ان کی خواہش ہے کہ کسی دوسری طرف جا کے شامل ہو جائے، وہ ابھی تک جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے وہ چنگ چی سے زیادہ کوئی کرامت ثابت نہیں ہو سکا۔ میں اس کو چنگ چی یا رکشا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ سواریاں، اس میں سواریاں تو زیادہ بیٹھی ہیں، پر وہ کوئی کام کی سواری جو ہے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تگڑی بھاری سواری جو ہے وہ نہیں بیٹھی، لائٹ ویٹ سواریاں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز ہے۔ اور برانڈ ترین جو ہے وہ ایک بڑا برانڈ ہے۔ اس حالیہ عرصے میں یہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ساری ایکسرسائز میں ان کو ذاتی طور پہ کتنا اس سے جو ہے وہ ان کی تشخص کو، وہ جو ان کا سیاسی برانڈ ہے کہ سیاست کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑے مطلب رکھ رکھاؤ والے ہیں، ایون دو کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ کیا گیا، پھر بھی انہوں نے کوئی بٹرنس شو نہیں کی، کوئی اس قسم کی بات نہیں کی۔ لیکن یہ جو حالیہ عرصے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں، جن کی توجہ پہلے اس طرح نہیں گئی جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، اب ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اور ان کا جو سیاسی برانڈ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پر اینی وے ابھی تک ان کا جو جہاز ہے اس میں کوئی بڑی سواری جو ہے وہ جا کے نہیں بیٹھی۔ باقی جو سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ پرچیاں لے لی ہیں، ٹکٹ لے لی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سواریاں اور وہ جہاز ان کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے زیر اعتاب لیڈران کی بات کی جائے تو روز ہی آپ کو نئی سٹوریاں ملتی ہیں، روز ہی نئے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا اور پھر جو ہے ان کی بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لے گئے، اور جو کچھ سلوک کرتے رہے مبینہ طور پہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ تمام انہوں نے الزامات لگائے تھے۔ اب اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، بلکہ اس کا انگلش ترجمہ کروا کے، جی ہاں جی، آپ کو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ جو عالمی میڈیا ہے ان کی نظریں بھی ہر وقت عمران خان کے ٹویٹر کے اوپر ہوتی ہیں، ٹویٹ کے اوپر ہوتی ہیں، تو میاں اسلم اقبال صاحب کے بیان کا انہوں نے انگلش ترجمہ کروا کے وہ ساری چیزیں جو ہے شیئر کی ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سنس دا مین اسٹریم میڈیا ہیز ناؤ بین کمپلیٹلی مزلڈ، انہوں نے کہا کہ جو مین اسٹریم میڈیا تو وہ اس کو اس طرح رپورٹ نہیں کر رہا، تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور جو پاکستان کی بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم عالمی دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے اس حوالے سے ایک اردو میں بھی ٹویٹ کی اور ایک انگلش میں بھی ٹویٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ان کی بریت کو جو ہے چیلنج کر دیا ہے یا چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس خبر کے اندر بھی جو میں پڑھ رہا تھا پنجاب حکومت پنجاب حکومت پنجاب حکومت لکھا تھا، بھائی ضروری ہے کہ یہ نگران حکومت ہے، یہ پنجاب کی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن خبر کے اندر ہر جگہ پہ پنجاب حکومت، شاید وہ غلطی سے لکھا ہو یا وہ اتنے عرصے سے ہے، 90 روز تو گزر گئے۔ نگراں حکومت جو آتی ہے وہ تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہیں کرتی، نگراں حکومت تو آتی ہے وہ الیکشنز کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے ماضی میں کوئی ایسی نگران حکومت دیکھی ہو جس نے اس قسم کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کیا روایاں کی جا رہی ہیں صحافیوں کے خلاف، عام جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے خلاف، جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وفاق میں حکومت کے، نگران حکومت کے نہیں، نگران حکومت تو نگران حکومت ہوتی ہے، وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب پولیس جو چھاپے مار رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ تو شاید اس وجہ سے میڈیا بھی اب پریشان ہو گیا ہے یا ایک طرح سے کنفیوز ہو گیا ہے، وہ یہ انہوں نے ان کو پنجاب حکومت لکھنا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ نگران حکومت ہے پنجاب کی، جن کے پاس صرف 90 روز کا مینڈیٹ تھا، انتخابات کروانے یہ آئے تھے، یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے ہوئے۔ تو نگران حکومت جناب یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف دوبارہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں مقدمے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی، ان کی بریت کو چیلنج کرے گی، یہ بھی میڈیا اب رپورٹ کر رہا ہے۔ اور تو یہ ہیں جی اب تک کی کچھ خاص خبریں، امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔